बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आमुल वफूद के बाब में एक अहम वाक़या झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का भी है। ये यमामा का रहने वाला था जो नज्द का एक इलाका था। आपको ये भी बताते चलें कि नज्द जजीरा नुमा अरब के सूबों में से एक सूबा है जिसका रकबा बहुत वसीउ अरीज़ है। यही यमामा का खित्ता बनु हनीफा का मस्कन था और इनमें से ही एक शख्स ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही नबूवत का झूठा दावा किया था। फिर अपने कबीले के कबायली असबियत को भड़काया और अपने कबीले के बेशुमार नासमझ नादान जवानों को अपने झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया। आज की गुफ्तगू इसी वाक़े से शुरू करते हैं, फिर बाद में मज़ीद वफूद से मुलाकात की तफसील आपकी नज़र करेंगे। इमाम इब्न जरीर तबरी लिखते हैं कि सन 9 हिजरी में बनु हनीफा का एक 17 रुकनी वफ्द मदीना तैयबा आया और बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। उस वफ्द में मुसैलमा कज़्ज़ाब भी शरीक था। मुसैलमा के नाम नेहाद तक़द्दुस के बायस लोगों ने उसे एक बड़ी चादर में छुपा रखा था। बनु हनीफा अपने रऊसा के साथ उसी तरह बर्ताव किया करते थे। ये लोग उन पर एक बड़ी चादर डाल दिया करते थे कि आम लोगों की निगाहों से वो छुपे रहें और उनके दिलों पर उनकी हैबत बरकरार रहे। उन अफराद की आमद के वक्त हुजूर ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हल्के में तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर के दस्ते मुबारक में खजूर की एक बोसीदा शाख की छड़ी थी। सियासी ज़ोमा की तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सौदेबाजी शुरू कर दी। कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लीजिए। यूँ मेरा सारा कबीला आपके परचम के नीचे जमा हो जाएगा और उनकी वजह से आपकी कुव्वत व ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और आप तमाम जजीरा अरब पर बाआसानी अपना तसल्लुत जमा लेंगे। लेकिन अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के सियासी मफादात को ठुकराते हुए बरमला फरमाया, मुसैलमा, नबूवत तो बहुत बड़ी बात है, तुम अगर मुझसे ये पुरानी और बोसीदा छड़ी भी मांगो तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। नाज़रीन किराम, जब ये वफ्द अपने सरदार मुसैलमा कज़्ज़ाब समेत खाइब व खासिर होकर अपने वतन वापस पहुंचा तो उस पैदाइशी कज़्ज़ाब ने झूठ का सहारा लेते हुए ये मशहूर कर दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी नबूवत में माज़अल्लाह शरीक कर लिया है और वफ्द के दीगर अफराद को उस पर बतौर गवाह पेश कर दिया। इसी बारे में सहीहैन में मरवी है कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़राए मेहमान नवाजी मदीनतुल मुनव्वरा आने वाले उस वफ्द की क़यामगाह पर तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत साबित बिन कैस बिन शुमास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर के दस्ते मुबारक में खजूर की टहनी की छोटी सी छड़ी थी। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे तो वो अपने कबीले के झूठे अकीदतमंदों के जुर्मट में बैठा हुआ था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि ये मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है कि अगर हुजूर मुझे अपना जानशीर मुकर्रर कर दें तो मैं उनकी इताअत इख्तियार कर लूँगा। उस मौके पर उस मलून ने दोबारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करने की नापाक जसारत की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि ए मुसैलमा, तू मेरी जानशीनी के ख्वाब देख रहा है? अगर तू मुझसे ये मामूली सी छड़ी भी मांगे तो मैं तुझे ये भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाली झूठे नबियों के बारे में एक हदीस से पाक भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ایک شب میں سو رہا تھا تو نیند کی حالت میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنا دیے گئے۔ یہ چیز مجھ پر بڑی گراں گزری تو میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کڑوں کو پھونک مار کر اڑا دیجئے۔ میں نے دونوں کو پھونک ماری تو دونوں کڑے غائب ہو گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی ہے کہ ان قریب دو جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں گا۔ ان دونوں جھوٹے نبیوں سے مراد ایک سینا کا باشندہ اسود انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا یہ باشندہ مسیلمہ کذاب ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واضح لکھا ہے کہ ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت کو اللہ نے ہر میدان میں خائب و خاسر فرمایا۔ مسیلمہ کذاب نے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ایک خط بارگاہ رسالت میں اپنے ایک قاصد کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس کا متن یہ تھا کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے، استغفر اللہ، بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے امر نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی چیز ہمارے لیے ہوگی۔ قریش ایسا قبیلہ ہے جو عدل و انصاف نہیں کرتا، لا حول ولا قوت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تحریر فرمایا جس میں مسیلمہ کذاب کو واضح طور پہ کذاب قرار دیا گیا۔ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کو لکھا جا رہا ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اما بعد، زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور متقین کے لیے ہی بہترین انجام ہے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی طرف سے بھیجے ہوئے دو قاصدوں کو فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا روا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ بہرحال اپنے عزائم میں ناکام ہونے پر مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے اور اپنی نام نہاد جھوٹی نبوت کا گرویدہ بنانے کے لیے کئی پابندیوں سے آزاد کر دیا تاکہ وہ ان آسانیوں کے باعث اسلام کو چھوڑ کر اس کے پیروکار بن جائیں۔ اس نے نماز کی فرضیت اپنے طور پر ہی ساقط کر دی، ان کے لیے شراب زنا کو حلال کر دیا۔ سچے اور جھوٹے نبی میں جو توافت ہے وہ انہی باتوں سے اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے نبوت میں شریک نہیں کرتے تو کم از کم مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں، اس طرح میں بھی اپنے لاکھوں بہادر جوانوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں پیشکشوں کو مسترد کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حقیقی نبی سودے بازی نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کے پیش نظر تو اپنی دعوت رسالت کو ہر قیمت پر ہر حالات میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو جو مراعات دیں یہ بھی اس کے کذاب ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دونوں کو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں ناکام اور نامراد فرمایا۔ مسیلمہ کذاب عہد صدیقی میں حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ دوسرا جھوٹا نبی اسود انسی یمن کے مشہور شہر سینا میں ظاہر ہوا اور اپنے نبی ہونے کا جھوٹا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یوں آتا ہے کہ اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ایک صحابی رسول حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے بات ٹالتے ہوئے فرمایا کہ میں کچھ نہیں سنتا۔ دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے جھٹ کہا کہ ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے یکے بعد دیگرے تین بار یہ دونوں سوال دہرائے۔ آپ نے ہر بار اس کو وہی پہلا جواب دیا۔ اس نے اپنے عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ ایندھن جمع کرو۔ انہوں نے ایندھن کے ڈھیر جمع کر دیے، اس میں آگ لگا دی گئی۔ جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور انگارے خوب دہکنے لگے تو اس نے حکم دیا کہ ابو مسلم خولانی کو رسی سے باندھ کر اس بھڑکتی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن ناظرین کرام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان لپکتے ہوئے دہکتے ہوئے شعلوں اور انگاروں نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بال بھی نہ جلایا، ایک بال بھی بیکا نہ کیا، اور جو لباس انہوں نے پہن رکھا تھا وہ بھی جوں کا تو سلامت رہا، اس کا رنگ تک میلا نہیں ہوا۔ اسود انسی کذاب کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ تم ابو مسلم خولانی کو یہاں سے نکال دو، ورنہ وہ لوگوں کو تم سے برگشتہ کر دے گا۔ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب یہ واقعہ روح پذیر ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مسلمہ نے بالاتفاق اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا، وہاں پہنچے، مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی سواری کا اونٹ بٹھایا، اندر داخل ہوئے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں دیکھ لیا۔ جب سلام پھر چکے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے بتایا کہ میں اہل یمن سے ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے جسے اس جھوٹے نبی نے آگ کے الاؤ میں پھینکا تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ بخدا کیا تم وہی ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے جواب دیا کہ بخدا میں وہی ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ انہیں حضرت صدیق اکبر کے پاس بٹھا دیا لا کر۔ کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے مرنے سے پہلے اس خاص شخصیت کی زیارت کا شرف بخشا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ ناظرین کرام، ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اسود انسی کذاب سب سے پہلے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجۃ الوداع سے واپسی پر علالت کا دور شروع ہوا۔ اسی زمانے میں یمن کے علاقے میں قبیلہ انس کے ایک شخص ابہلا بن کعب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص مزاجن نرم اور شیریں گفتگو کرنے والا تھا، لیکن کریہ صورت اور کالی سیاہ رنگت والا تھا۔ اسی وجہ سے اسے اسود یعنی کالا کہا گیا، اور اس کے لقب کے متعلق ذوالخمار اوڑھنی والا یا ذوالحمار گدھے والا تحریر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صورت ہونے کے سبب وہ اوڑھنی کا نقاب لگاتا تھا، اور اس کے پاس سدایا ہوا ایک گدھا بھی تھا جو اس کے اشارے پر رکوع و سجود کرتا تھا۔ تو یہ اسود انسی کذاب شعبدے اور کہانت میں بھی ماہر تھا، جس کی وجہ سے اسے جعلی دعوی نبوت کو ثابت کرنے میں مدد ملی، اور اس کی شعبدے بازی کے دور دور تک چرچے ہو گئے۔ کہانت میں اس دور میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کو دیکھ کر اس قدر مروب ہو جاتے تھے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے اس کے پیروکار بھی بن گئے، یہاں تک کہ نجران
اور مذہب جیسے قبائل بھی اس کے دھوکے میں آ گئے، اور شعبدے بازی اور کہانت کے زور پر لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت کا معتقد بنا کر اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا پرچار یمن کے قبیلوں میں شروع کر دیا۔ اس نے باضابطہ یمن کے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور بلا شرکت غیرے پورے یمن کا حاکم بن گیا۔ حکومت اور اقتدار ملتے ہی اس کے کلام کی شیرینی جاتی رہی اور عجز و انکسار کی جگہ غرور اور تکبر نے لے لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ظاہری حیات تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فتنے کا علم ہوا تو حضرت وبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مسلمانان یمن کو پیغام بھیجا کہ اسود انسی کذاب کی چالوں میں نہ آئیں اور اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ پیغام میں انہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ دین اسلام پر قائم رہیں اور اسود جھوٹے کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں اور جس طرح ممکن ہو اسود جھوٹے کا کام تمام کر دیں، خواہ کھلم کھلا قتل کریں یا خفیہ طور پر یا کسی اور تدبیر سے۔ ناظرین کرام، علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ تمام مسلمان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت انہیں اور مسلمانان یمن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ موصول ہو چکا تھا، جس میں اسود کے ساتھ قتال کا حکم آیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس خط کو پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ ہو گیا۔ مسلمانوں کے قلوب کو ان کی یہ حالت دیکھ کر تقویت حاصل ہوئی۔ ہر شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر عمل درآمد کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر مسلمانان یمن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ ملا، ادھر انہوں نے اسود انسی کذاب کا کام تمام کر دیا اور اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک قاصد حضور کی خدمت اقدس میں روانہ کیا، لیکن اس کذاب کے واصل جہنم ہونے کی خبر حضور کو بذریعہ وحی پہلے ہی مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بشارت دی اور فرمایا، شب گزشتہ انسی جھوٹا مارا گیا، اسے ایک مبارک گھرانے کے مبارک شخص فیروز نے مارا، اور ساتھ ہی بشارت دی کہ فیروز کامیاب اور فائز المرام ہوا۔ حضرت عبد الرحمن سالی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اسود انسی کی فتنہ پردازی پر حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے مدعی نبوت کا قتل اعلیٰ ترین سعادت ہے۔ یہ سن کر ہم چند سوار اسود کذاب کے قتل کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل اور وصیت کی تعمیل کریں۔ ابھی تھوڑی دور ہی پہنچے تھے کہ قاصد سے اسود کے واصل بجہنم ہونے کی خبر سنی۔ خبر لانے والا قاصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کے 2 دن بعد مدینہ المنورہ پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہیں پہلی خوشخبری ہی یہ ملی کہ اسود کذاب کا قتل ہو گیا ہے اور ایک فتنے سے نجات مل گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ دوسرے کذاب مسیلمہ کا پورا نام مسیلمہ بن حبیب تھا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی نبوت کے مدعی کے طور پر سامنے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں لگے ہوئے تھے، اسی دوران مسیلمہ اپنا دعوی نبوت عام کرنے میں مصروف رہا، اور پھر اس نے اتنی
طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا اور اس نے باقاعدہ خلافت کی عملداری کو چیلنج کیا اور بغاوت تک پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی سرکوبی اب ناگزیر ہو چکی تھی اور اسے یمامہ کے میدان جنگ میں حضرت وحشی نے جہنم رسید کیا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو تھی، تمنا تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا جو جرم مجھ سے سرزد ہوا تھا، اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اسلام کے کسی بڑے دشمن کو موت کے گھاٹ اتاروں۔ کہتے ہیں میں یمامہ کی جنگ میں شریک تھا، میں نے مسیلمہ کذاب کو ایک مست اونٹ کی طرح بال بکھیرے ہوئے کھڑا ہوا دیکھا، تو میں نے تاک کر اس کے سینے پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینکا جو اس کے سینے کو چیرتا ہوا اس کی پشت سے پار نکل گیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے میری یہ دیرینہ حسرت پوری فرما دی۔ پھر ایک انصاری بھائی نے اپنی تلوار کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ ناظرین کرام، اگلا وفد طوع سے مدینۃ المنورہ حاضر ہوا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ بنو طوع قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں قبیصہ بن اسود کے علاوہ ان کا سردار زید الخیل بھی تھا۔ اسے زید الخیل اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے 5 بہترین گھوڑے تھے، اور یہ زید اپنی سخاوت، اخلاق حسنہ، فصاحت و بلاغت اور ظاہری حسن و جمال میں اپنے سارے قبیلے میں کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اسے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تجھے دشوار گزار گھاٹیوں، ناہموار میدانوں سے گزار کر یہاں لے کر آیا اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیرے دل کو ہموار کر دیا۔ پھر اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے عرض کی میں زید الخیل ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ تم زید الخیل نہیں بلکہ زید الخیر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے تمام ہمراہیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے اس دعوت کو فوراً قبول کیا اور بلا توقف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اطہر پر اسلام کی بیعت کی اور تا دم واپسی اسلام پر ثابت قدم رہے اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ دینی فرائض کو انجام دیتے رہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے حق میں یہ جملہ فرما کر انہیں زندہ و جاوید کر دیا کہ عرب کے رؤساء میں سے جس کسی کی میرے سامنے تعریف و توصیف کی گئی تو ملاقات میں نے اسے اس تعریف و توصیف سے کم تر پایا بجز زید الخیر کے۔ اس کی جو تعریفیں میں نے سنی تھی، جب انہیں میں نے دیکھا تو انہیں ان تعریفوں سے بالا تر پایا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ جب یہ وفد واپس وطن جانے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھیوں کو 5 اوقیہ چاندی عطا فرمائی اور ان کے رئیس زید الخیر کو 12 اوقیہ چاندی اور 2 جاگیریں عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں انہیں ایک سند بھی تحریر کر کے عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، اگلے واقعے میں کنکریوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے کا ذکر ہے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ کندہ یمن کے قبیلے کا نام ہے جو اپنے دادا کندہ کی طرف منسوب ہے۔ دادا کا نام نور بن عفیر تھا اور کندہ اس کا لقب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دادی اس قبیلے کی خاتون تھی
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دادا کلاب کی والدہ تھیں۔ اس وفد کی تعداد 80 تھی، بعض نے 60 بھی بتائی ہے۔ اس وفد میں ایک شخص اشعث بن قیس بھی تھا جو بڑا وجیع اور حسین و جمیل تھا، اگرچہ وہ کم سن تھا لیکن سارا قبیلہ اس کی دل سے اطاعت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے لگے تو انہوں نے خوب تیاری کی، اپنے بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما ڈالا اور ہیرا کے بنے ہوئے لباس زیب تن کیے جن کے کنارے ریشمی تھے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو وہ سلام عرض کیا جو یہ لوگ اپنے بادشاہوں اور سلاطین کو پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آیت اللہ، یہ ان کا جاہلانہ سلام تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے عرض کی ہم آپ کو نام سے بلانے کی جسارت نہیں کر سکتے، اپنا کوئی لقب ارشاد فرمائیے جس سے ہم حضور کو مخاطب کر سکیں۔ ان کے اس کے سوال کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی کنیت بتائی، فرمایا میں ابو القاسم ہوں۔ اب وہ عرض کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، ہم نے آپ کے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے، بتائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، ایسی باتیں تو کاہنوں سے پوچھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضور نے کنکریوں کی مٹھی بھری، فرمایا یہ بے جان کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تمام کنکریوں نے دست مبارک میں تسبیح کہنی شروع کر دی اور گواہی دی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، کنکریوں کی یہ تسبیح سن کر ان لوگوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور مجھ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کسی جانب سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ انہیں عرض کی وہ کلام پاک ہمیں سنائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ سب نے، تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر عرض کی ہم سب دل و جان سے ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر یہ ریشمی کناروں والے جبے تم نے کیوں پہنے ہیں؟ اسی وقت ناظرین کرام سب نے ریشمی کنارے پھاڑ کر پھینک دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ وفود کی ملاقات کے وقت خود بھی بہترین لباس زیب تن فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے کہ وہ صاف ستھرا بہترین لباس پہن کر حاضر ہوں۔ اس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یمن کا بنا ہوا لباس مبارک زیب تن فرما رکھا تھا اور یہ حلہ ذی یزن کے نام سے مشہور تھا، اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کے جبے پہن رکھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعث سے پوچھا کہ کیا تمہاری اولاد ہے؟ تو اس نے عرض کی میرا ایک بچہ ہے جو اسی وقت پیدا ہوا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آنے کے لیے میں تیاری کر رہا تھا۔ میری خواہش ہے کہ اس کے بجائے 7 بچے ہوتے، کیونکہ یہ باعث بخل اور باعث بزدلی ہوتا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار بقا کی طرف رحلت فرمانے کے بعد یہی اشعث مرتد ہو گیا، لیکن عہد صدیقی میں توبہ کر لی اور پھر رجوع کر لیا۔ عہد صدیقی میں اسے جنگی قیدی بنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اسے قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے عرض کی مجھے قتل نہ کیجیے، زندہ رہنے دیجیے، میں جنگوں میں آپ کے بہت کام آؤں گا اور اپنی بہن کا عقد نکاح مجھ سے کر دیجیے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت ام فروہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ مدینہ طیبہ کے اونٹوں کے بازار میں داخل ہو گئے، اپنی تلوار بے نیام کی اور جو اونٹ نظر آتا اسے ذبح کر دیتے۔ لوگ چیخ پڑے مگر انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو اپنی تلوار پھینک دی اور کہا، بخدا میں نے اس کام سے رکنے سے انکار صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بہن کا عقد نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے شہر میں ہوتے تو ولیمے کی شان ہی کچھ اور ہوتی۔ پھر کہا، اے اہل مدینہ، ان اونٹوں کو ذبح کرو اور کھاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے ہر اونٹ کے مالک کو اس کی قیمت دی۔ حضرت اشعث نے یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور فتح عراق کے سلسلے میں جو معرکے ہوئے ان میں بھی یہ شریک تھے۔ جنگ صفین کے 40 روز بعد اس نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت امام حسن مجتبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین کرام، شاہ یمن حارث بن عبد کلال، نعمان، معافر اور حمدان نے بھی 10ویں سنہ ہجری میں اپنا ایک قاصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اسے ایک خط بھی دیا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع تحریر کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں ایک مکتوب گرامی کا جواب تحریر فرمایا جس میں انہیں ہدایت قبول کرنے اور شریعت کے احکام کی پابندی پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس کا متن یہ تھا کہ میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، تمہارا قاصد ہمارے پاس اس وقت پہنچا جب ہم سرزمین روم میں غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ اس نے مدینہ طیبہ میں ہمارے ساتھ ملاقات کی، اس نے تمہارا پیغام ہمیں پہنچایا اور جو کچھ تم نے قبول کر لیا اس کے بارے میں بتایا۔ تمہارا مشرکین کو قتل عام کرنے سے متعلق بھی ہمیں بتایا۔ اللہ نے تمہیں ہدایت سے مزید نوازے، تم اپنی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال غنیمت میں سے خمس نکالو۔ میں نے زرع ذی یزن کی طرف یا ابھی زرع بن سیف ذی یزن کی طرف اپنے قاصد بھیج رکھے ہیں۔ جب میرے قاصد تمہارے یہاں آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن زید، مالک بن عبادہ، عقبہ بن نمر، مالک بن مرارہ اور ان کے ساتھی موجود ہیں۔ جو تم صدقہ یا جزیہ جمع کرو وہ میرے قاصدین تک پہنچا دو۔ ان کے امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ راضی ہو کر ہی تمہاری طرف سے واپس لوٹے۔ خیانت نہ کرو، نہ کمزوری دکھاؤ۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اغنیاء اور فقراء کے آقا ہیں۔ بلا شبہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ یہ وہ صدقہ ہے جسے مسلمانوں کے فقراء اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا۔ والسلام۔ فروہ بن عمرو الجذامی کا قاصد بھی اسی سال بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ یہ فروہ قیصر روم کی طرف سے اس علاقے کا گورنر تھا اور اس کی قیام گاہ معان کا شہر تھا۔ فروہ نے اپنا قاصد بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روانہ کیا تاکہ اس کے مشرف با اسلام ہونے کی اطلاع کرے۔ اس نے کئی اشیاء بطور ہدیہ ارسال کی، ایک سفید خچر جس کا نام فضہ تھا، ایک گدھا جس کا نام یافور تھا، ایک گھوڑا جس کا نام ضرب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوشاک اور ایک قبا جو سونے کی تاروں سے مرصع تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نیاز مند کے بھیجے ہوئے ان تحائف کو قبولیت کا
شرف عطا فرمایا اور اس کے قاصد کو 12 اوقیہ چاندی سے نوازا۔ جب قیصر کو فروا کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کو قید کرنے اور نظر بند کرنے کا حکم دے دیا۔ قیصر نے اسے کہا کہ اب بھی اگر تم توبہ کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور تمہاری گورنری کا عہدہ بحال کر دیا جائے گا۔ اس عاشق صادق نے قیصر کو جواب دیا کہ میں کسی قیمت پر اپنے محبوب کا دین اب نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تمہیں بھی اچھی طرح یہ علم ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تم صرف اپنا تخت بچانے کے لیے ایمان نہیں لا رہے۔ قیصر نے فروا کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دیا اور اس وفادار نے اپنی جان دے دی، سل قلم کرا لیا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اب ذکر کرتے ہیں وفد تجیب کا، اور یہ تجیب کندہ کے ہی قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے 13 افراد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقات کے اموال بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور ان کے ٹھہرانے کا انتظام بہت عمدہ کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس اپنے اموال میں سے رب تعالیٰ کا حق لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اموال واپس لے جاؤ اور انہیں اپنے فقراء پر خرچ کرو۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں وہ اموال لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے فقراء سے بچ گئے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، پورے عرب میں سے اس طرح کا کوئی وفد ہمارے پاس نہیں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہدایت رب تعالیٰ کے دست تصرف میں ہے، جس کے ساتھ رب تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو الوداعی سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور تمام وفود سے بڑھ کر عطیات سے نوازا۔ پھر پوچھا، کوئی فرد محروم تو نہیں رہ گیا؟ بولے، ایک نوجوان ہے جو ہمارے سامان کی حفاظت پر مامور ہے، وہ ہم سب سے کم عمر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس بھیجو۔ وہ نوجوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا تعلق اس وفد کے ساتھ ہے جو ابھی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ان کی ضروریات پوری کر دی ہیں، میری برات بھی بڑھ لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ نوجوان، تمہاری مراد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری حاجات میرے ہمراہیوں کی حاجات سے مختلف ہیں، اگرچہ وہ بھی اسلام میں رغبت رکھتے ہیں۔ آپ رب تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو غنا عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب، اسے معاف کر دے، اس پر رحم فرما، اس کے دل کو غنا کی دولت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کے ساتھ رب تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے نفس میں اور اس کے دل میں تقوی ڈال دیتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے افلاس رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ نے
اسے بھی اسی طرح عطیات سے نوازنے کا حکم دیا جس طرح اس وفد کے دیگر افراد کو عنایات بخشی گئی تھی۔ پھر اس نوجوان کے علاوہ دیگر افراد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایام منا میں ملاقات کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس نوجوان کے متعلق پوچھا تو نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اس کی مثل آج تک کوئی نیک نوجوان نہیں دیکھا، اتنا قناعت پسند شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اسی رزق پر قانے ہے جو رب تعالیٰ نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ اگر لوگ دنیا تقسیم کر لیں پھر بھی وہ اس کی طرف نہ دیکھے گا نہ توجہ کرے گا۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ، اسے مکمل موت آئے گی۔ اس وفد میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ کیا ہر آدمی پر مکمل موت طاری نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی تمنائیں اور خواہشات دنیا کی متفرق وادیوں میں بکھری ہوتی ہیں، موت اس کو ان وادیوں میں کسی ایک وادی میں آ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اسے کس وادی میں ہلاک کرتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے اہل یمن اسلام سے منحرف ہو گئے تو یہ جوان اپنی قوم میں کھڑا ہو گیا، انہیں رب تعالیٰ اور دین حق کی یاد دلائی، مگر ان میں سے ایک بھی واپس نہیں لوٹا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اس نوجوان کا تذکرہ فرماتے، اس کے متعلق پوچھتے، یہاں تک کہ ان تک اس کی حالت اور قیام گاہ کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت زیاد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا کہ وہ اس جوان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس وقت حضرت زیاد حضر الموت کے والی تھے۔ ناظرین کرام، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ سے واپس تشریف لائے تو بنو ثعلبہ کے 4 افراد اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل فرما کر اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تھے۔ گیسوئے معمبر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اس وفد کے ایک شخص نے بیان کیا جب آپ علیہ السلام نے ہمیں ملاحظہ کیا تو ہم جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اقامت کہہ رہے تھے، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنی قوم کے قاصد ہیں، ہم صدق کے دل و جان سے اسلام لائے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا کوئی اسلام نہیں۔ حضور نے فرمایا جہاں کہیں بھی رہو رب تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی، پھر اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ ہمارے پاس دوبارہ تشریف لائے۔ فرمایا تمہارے شہروں کی کیا حالت ہے؟ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ سرسبز و شاداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، ہم نے کچھ ایام وہیں بسر کیے، آپ کی ضیافت سے لطف اٹھاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ انہیں کچھ عطا کرو۔ انہوں نے اس وفد کے ہر رکن کو 5 اوقیہ چاندی عطا کی اور ایک اوقیہ میں 40 دراہم ہوتے ہیں۔ بنو سعد حزیم بن قزاع کا وفد بھی عام الوفود میں ہی مدینۃ المنورہ میں آنے والوں میں شامل تھا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں اپنی قوم کا وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ہم مدینہ طیبہ کے ایک کونے میں خیمہ زن ہوئے، پھر مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں
نماز جنازہ ادا فرما رہے تھے۔ وہ حضرت سہیل بن بیدہ کا جنازہ تھا۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے رہے اور باقی لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ہم نے کہا کہ حضور نماز جنازہ ادا فرما لیں تو ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ہماری طرف کیا، ہمیں دیکھا تو ہمیں یاد فرمایا، پوچھا تمہارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ہم نے عرض کی کہ ہمارا تعلق بنو سعد حدیم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مسلمان ہو؟ ہم نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا گمان تھا کہ نماز جنازہ پڑھنا ہمارے لیے اس وقت تک جائز نہیں جب تک ہم آپ کی بیعت نہ کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی دولت اسلام سمیٹ لو تم مسلمان ہو۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور پھر دست اقدس پر بیعت کی، پھر اپنے خیموں میں واپس آ گئے۔ ہم ایک کم سن لڑکے کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور اس کم سن لڑکے کو بلایا۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ہم نے بتایا کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے اور ہماری خدمت گزاری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم میں سے چھوٹا اس کا خادم ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت نعمان نے فرمایا بخدا وہ لڑکا ہم سب سے بہتر تھا، حضور کی پاکیزہ دعا کے طفیل وہ ہم سب سے زیادہ بڑا قاری قرآن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمارا امیر مقرر فرمایا، وہ ہمیں امامت کرایا کرتا۔ جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک ایک اوقیہ چاندی عطا کریں۔ پھر ہم اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عام الوفود میں وفود کی آمد و رفت کے سوا زیادہ اہم کوئی اور واقعہ نہیں، تو اب اگلے وفد کا ذکر سنتے ہیں جو بنی اسد سے تعلق رکھتا تھا۔ ان میں حضرت حضرمی بن عامر تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر بقیہ افراد بھی مشرف و اسلام ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے ہماری طرف کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا، جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت حضرمی بن عامر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تاریک رات کے پردے میں قحط کے سال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے ہماری طرف اپنا نمائندہ بھی نہیں بھیجا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی جس طرح اہل عرب نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی کہ اے نبی وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ ناظرین کرام، اسی وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانہ جاہلیت کے امور عیافہ یعنی پرندوں سے فال پکڑنے، کہانت اور کاہنوں کے حوالے سے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ انہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک خصلت باقی رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سی؟ تو کہنے لگے خط یعنی خط رمل اور اس کی پہچان۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے جو ان جیسا علم رکھتا ہو وہ اسے جان لے، یعنی رمل کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ امام مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کا خط ان کے ساتھ موافق آ گیا تو یہ اس کے لیے مباح ہے، مگر یہ اباحت موافقت کے عیاں ہو جانے کے ساتھ مشروط فرما دی۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے خط کے ممنوع ہونے پر بھی اتفاق ہے، کیونکہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کے ذریعے ہمیں موافقت کا یقینی علم ہو جائے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ موافقت جان لو تو، لیکن اس موافقت کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ وفد کافی عرصہ تک مدینہ طیبہ میں ٹھہرا اور یہ لوگ علم سیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداعی سلام پیش کیا۔ آپ نے حسب روایت انہیں چاندی عطا کرنے کا حکم دیا، پھر یہ وفد واپس لوٹ گیا۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں 10ویں سنہ ہجری کے ضمن میں ہی مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔